अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। जमहूरियत जो है ये किसी वॉइड में नहीं चलती है। जमहूरियत बेसिकली नाम है जमहूरी इदारों का। जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि जमहूरी इदारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पे जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होती है, और वाइस वर्सा। जहाँ पे मामलात ख़राब होंगे जमहूरी इदारों के, वहाँ पे जमहूरियत के जो रिजल्ट्स हैं वो भी समरात जिनको हम कह सकते हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए जमहूरी इदारों के ऊपर नज़र रखना और जमहूरी इदारों को फंक्शनल अपने उसमें कैपेसिटी में जारी रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस काम के लिए मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं वो इनको मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि वो देखें कि जमहूरियत जो है वो किस तरह पनप रही है और किस तरह उसको लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस हवाले से आज हमने ज़रा बात करनी है जमहूरियत की, और ख़ास तौर पे हमारा जो रेफरेंस होगा वो होगा इलेक्शन रिफॉर्म्स का, और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी बात आएगी, वोटिंग मशीन्स की भी बात आएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो रही है। और इसकी तमाम जो बहस है उसको करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी मौजूद होंगे। हमारे दोस्त हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिल्डैट के सरबराह हैं। उनसे आज बात करते हैं। अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश आपकी, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, और चूंकि आपके साथ कम से कम 2 दिहाइयों से ज़्यादा का ताल्लुक है, और अक्सर अहमद बिलाल साहब जो हैं ये हमारे शोज़ में आया करते थे पीटीवी में, और अब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो उससे मुलाकात नहीं हुई। आज एक अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। और टू स्टार्ट विद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक जेनेरिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैसी है हमारी जमहूरियत आजकल, कैसी चल रही है? क्योंकि हम तो दूर हैं, आप तो उसकी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखे हुए रहते हैं, तो कैसी चल रही है? जमहूरियत कमज़ोर है, स्ट्रगल कर रही है। हम एक एवोल्यूशन के स्टेज पे हैं जो काफ़ी अरसे से हैं। उस एवोल्यूशन में भी कहीं डिप्स आते हैं और कहीं सूरत हाल बेहतर हो जाती है। आजकल मैं समझता हूँ निस्बतन कमज़ोर है, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बहरहाल मौजूद है, वाइब्रेंट है, मौजूद तो मौजूद है, है। लेकिन इसमें आपने भी हमने भी हमेशा यही सुना है कि ये स्ट्रगल कर रही है, और स्ट्रगल कर रही होती है वाक़तन। तो ये इस स्टेज से और इस फेज से बाहर क्यों नहीं निकल रही? हकीकत यह है कि अगर हम चूँकि हम इसके साथ ही ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमें अक्सर एहसास नहीं होता कि कितना ये बाज़ आगे भी बढ़ जाती है, बढ़ गई होती है, और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। मेरे ख़्याल में जमहूरियत ने काफ़ी आगे बढ़ी है। बहुत सी ऐसी बातें जो आज से 10 साल पहले हम तसव्वुर नहीं करते थे कि वो होंगी, उस तरह से जिस तरह से अब हो रही हैं, फॉर जिस तरह से एग्ज़ाम्पल? अब क्वेश्चन किया जा रहा है, जिस तरह से अब चीज़ों को एतराज़ उठाया जा रहा है, जिस तरह हमारी जुडिशरी पूरी तरह से असर्टिव है, जिस तरह से एहतसाब का निज़ाम असर्टिव है, और जिस तरह असम्बलियों के अंदर लोग अपनी बात को बाज़ का ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़ोर के साथ उठाते हैं। ये अहमद बिलाल महबूब साहब, मुझे एक बात बताइएगा, वो ठीक है आपकी बात के उठाते हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जहाँ तक मैंने आपके ये जो पिल्डैट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इसके तहत मेरा ख्याल है कि 2002 में शायद आपने ये सिलसिला शुरू किया था कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं इनकी भी ट्रेनिंग की जाए, इनको कुछ ना कुछ बताया जाए कि वो किस लिए आते हैं, उनका क्या काम होना चाहिए। और फिर आपने इसके ऊपर कई सेमिनार्स करवाए, मैंने खुद अटेंड किए, और बहुत सारी आपने एक्टिविटीज की इस हवाले से भी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वही कल्चर हमारी असेंबलियों में, अभी आपने देखा है कि अब तो अखीर हो गई, यानी एक दूसरे के ऊपर बजट की किताबें फेंकी जा रही हैं, जख्मी किया जा रहा है, आंखें तबाह हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो क्या आपके जो सेमिनार्स थे वो सारे दे वेंट इन वेन? कह सकते हैं, ये भी एक व्यू हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये काम बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी तादाद है अरकान असेंबली की, और वो हर साल हर इलेक्शन में बदल जाती है, और बहुत थोड़े से लोग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक, वो कहते हैं ना, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड वाला काम होता है। टाइड बहुत बड़ा है और वो एक समुद्र में बह रहा है। आप देखिए ना, सबसे बड़ा टाइड ये है कि पब्लिक जो है वो अपने नुमाइंदों से ये सवालात नहीं करती, और ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो असेंबली में ये करेंगे और वो करेंगे। वो तो उनसे एक्सपेक्ट करती है हमारे ज़ाती काम करेंगे, हमारे इलाके के तरक्की का काम करेंगे, और उनसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आपने असेंबली के अंदर क्या किया।
تو اسمبلی کے ممبرس کو کوئی انسینٹو نہیں ہوتا وہ کرنے کا جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر کریں. یعنی تو یہ آپ تو وہ بیسیکلی یہ کہہ ٹائڈ رہے ہے. ہیں کہ جو ان کی اس کو کیسے اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی ان کی اسمبلی کے اندر پرفارمنس کے اوپر نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی اس لیے ہمارے عوام کا جب تک شعور اس سطح پہ نہیں آئے گا اور وہ ان سے کوشچن نہیں کریں گے ان چیزوں پہ جو ان کا ریئلی ان کی ڈیوٹی ہے, اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. تو پھر بلال بھائی مجھے بتائیں کہ پھر آپ کا فوکس تو پھر لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ہونا چاہیے یا لیجسلیٹرز کو دینی چاہیے؟ ہمارا فوکس دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے, اور ہم اس وقت ہم نے فوکس کو دونوں کو بڑھا لیا ہے. ہم اراکین پارلیمنٹ کے اوپر اب اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا پبلک ایٹ لارج پہ کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ اسمبلی کی ذمہ داریاں کیا ہیں, کیا ہونی چاہیے. اب ہم ایک رپورٹ ایشو کرتے ہیں پارلیمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے, کیا ہونی چاہیے. تو درست ہے آپ کی بات, ہم نے بھی اس سے سیکھا ہے وقت سے, اور ہم نے بھی اپنے فوکس کو تھوڑا سا شفٹ کیا ہے. لیکن وہی دیکھیں نا جو آپ بات فرما رہے ہیں, اب جہاں پہ کوئی ڈٹرنس نہیں ہوگی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, جب کوئی چیز ان کے لیے ڈٹر نہیں کر رہی ہے ان کو اس طرح کے رویوں سے یا اس طرح کی پرفارمنسز سے, تو نتیجہ تو یہی نکلے گا اور نکلتا چلا آئے گا کہ یہی اسی طرح کی پرفارمنسز ہوتی رہیں گی اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور اسی طرح کے ریزلٹس ہم دیکھتے رہیں گے. اس کا تھوڑا سا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگرچہ عام عوام کے اندر شاید اس طرح کا شعور اب پوری طرح سے نہ پھیلا ہو ابھی, لیکن میڈیا کے اندر کافی اس بارے میں شعور موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پولیٹیشنز میڈیا کے بارے میں بھی کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ ان کی پبلسٹی اچھی ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے. تو حال ہی میں جو واقعات پیش آئے اس کے اوپر اتنا نیگیٹو میڈیا کا ریئیکشن تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد دونوں نے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے پھر اسمبلی کی کارروائی کو پرامن طریقے سے آگے چلانے کا اہتمام کیا. چھوٹے موٹے واقعات تو پھر بھی ہوتے رہے, لیکن کارروائی چلتی رہی اور صورتحال بہتر ہوتی ہے. تو یہ اسٹرگل ہے, اسٹرگل جاری رہے گی, لیکن امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. چلیں اللہ کرے, امید ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو بھی سکے, کیونکہ میڈیا کی جو آپ نے ذکر کیا, میڈیا کے ساتھ چونکہ میرا بھی تعلق ہے, تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ٹرسٹ میں کئی دفعہ بڑا مایوس ہوتا ہوں اس حوالے سے, خاص طور پہ کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کی بھی ڈائریکشن ٹھیک ہونے والی ہے. وہ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی ایکچوئل ایشو جو ہم نے بات کرنی ہے الیکٹرل ریفارمز کے حوالے سے, احمد بھائی یہ جو بات چل رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں ان کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے, اور پھر ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا ووٹ ہونا چاہیے. میری جہاں تک اطلاعات ہیں, جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو سیکشن 94 اور 103 جو ہیں ان کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹاسک فورس بنا کے اس کے اوپر پائلٹ پروجیکٹ کریں اور رپورٹ کریں, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے دے بھی دی ہے. اس کے بعد پھر کیا مسئلہ ہے کہ ابھی پھر انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا, اور پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی ٹینشن بھی نظر آ رہی ہے, تو معاملات کہاں پہ رکے ہوئے ہیں جی؟ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے. دیکھیے یہ طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے تھا, اور صحیح سیکوینس یہی تھا کہ جہاں پہ الیکشن کمیشن نے کام کو روک کے اپنی رپورٹ اسمبلی کو دے دی تھی, وہیں سے اسمبلی کو ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہیے تھا, اور اس حکومت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا کیونکہ میجورٹی پارٹی وہی ہے. انہوں نے وہ تو کیا نہیں, لیکن اچانک انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے آرڈیننس بھی جاری کر دیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک بنا کے لوگوں کے سامنے پیش بھی کر دی کہ اب اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں. یہ ان کا کام نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب قانون بن جائے گا تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیٹ کریں, اور لیجسلیشن کا آغاز اس رپورٹ سے ہونا چاہیے, کیونکہ وہ رپورٹ الیکشن کمیشن نے کچھ تجرباتی طور پہ کچھ حلقوں کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا تھا, اور اس سے جو ان کو لیسن ملے تھے اس پہ مشتمل ہے وہ رپورٹ. وہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ 100 کے قریب مشینیں انہوں نے حاصل کی تھیں, اور 35-40 کے قریب ایک دفعہ انہوں نے استعمال کی تھیں بائی الیکشن میں, اور پھر بعد میں بھی کچھ بائی الیکشن میں استعمال کی. تو انہوں نے بہت اچھا ایک تجربہ حاصل کیا تھا. سٹارٹنگ پوائنٹ ہماری گفتگو کا وہی ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت نے غلطی کی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, اور یہیں سے بات کا آغاز ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا لیسن لرن کیے ہیں اور اس کے مطابق اب کیسے چیزوں کو امپروو کیا جائے.
ان کا پیشن مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کی سہولت دلانا بھی ان کے مینیفیسٹو میں اور ان کے پروگرام کا حصہ ہے، وہ انہیں کرنا چاہیے، لیکن حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے۔ حقائق کیا ہیں؟ اب حقائق جو ہیں وہ ان رپورٹوں کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک۔ اب مثال کے طور سے اگر اس رپورٹوں کو جو الیکشن کمیشن نے اب اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دی ہیں، کم از کم ایک رپورٹ، اس میں دیکھیں جو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کا معاملہ ہے نا، یہ رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، رائٹ تو ان کا ریکگنائزڈ ہے ہمیشہ سے، وہ ہمارے ہماری انتخابی فہرستوں میں ان کے نام موجود ہیں، جس آدمی کے پاس بھی نائکاپ موجود ہے وہ انتخابی فہرستوں میں اس کا نام یا تو رجسٹر ہے یا وہ رجسٹر ہونے کا اہل ہے، تو وہ اب ووٹ تو دے سکتا ہے، رائٹ اس کا اسٹیبلشڈ ہے، لیکن اب وہ سہولت چاہیے کہ وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، جس ملک میں بیٹھے ہیں وہیں سے بیٹھ کے اپنے یہ رائٹ کو ایکسرسائز کر سکیں۔ ٹھیک۔ یہ دیکھیے یعنی یہ وہ سہولت ہے آپ جو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، موڈیلٹیز کی بات ہے کہ وہ کیسے ان کو حل کیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب یہ مسئلہ وہاں بیٹھے ہوئے کیسے ووٹ دیں، یہ پچھلی دفعہ 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ ہوا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ اٹھا لیا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے سے ہی ایک پریکٹیکل راستہ ہے، تو اس کے لیے کئی لوگوں نے اعتراض اٹھائے، اور پھر انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ماہرین پہ مشتمل، جو آئی ٹی کے ماہرین تھے، اور اس کو ہیڈ ایک کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی تھے، وہ بھی جو آئی ٹی کے پی ایچ ڈی تھے، اور انہوں نے اس کو ہیڈ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا، ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ یہ سیکیور نہیں ہے انٹرنیٹ ووٹنگ کا طریقہ، اس کے ذریعے سے کون ووٹ کر رہا ہے۔ لیکن احمد بھائی سیکیورٹی کی جو بات ہے، دیکھیں نا باقی ممالک کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوورسیز جو لوگ ان کے رہتے ہیں ان سے وہ ووٹنگ کا انہوں نے ایک موڈیلٹیز طے کی ہوئی ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹ الیکشن میں دیکھا ایرانین جو ہیں، جو اوورسیز ایرانینز ہیں، انہوں نے ووٹ کیا ہے، تو اس میں سیکیورٹی کا کتنا بڑا ایشو ہے؟ اگر اس کو طے کرنا چاہے الیکشن کمیشن تو میرا خیال ہے اس میں پرابلم تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو امپریشن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیلی ڈیلنگ سے کام لے رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ملے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں اس کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جو آپ جو ایران کی بات کر رہے ہیں، یہ تو پریزیڈنشل الیکشن تھا، پریزیڈنشل الیکشن میں نسبتاً سمپل ہوتا ہے معاملہ، اور وہ بھی انٹرنیٹ ووٹنگ یوز نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنی سمپل جو ہوتا ہے آپ کا پوسٹل بیلٹ استعمال کرتے ہیں یا ایمبیسیز کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد نہیں ہے کہ اگر پوسٹل بیلٹ استعمال ہوگا تو پھر اس کے اندر کوئی رگنگ نہیں ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک میں پوسٹل بیلٹ کی جو سہولت ہے وہ یا تو قیدیوں کو حاصل ہے یا ان گورنمنٹ سرونٹس کو حاصل ہے جو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے باہر کہیں سرو کر رہے ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے، 1% سے بھی کم ووٹرز کی تعداد کے حساب سے جو یہ پوسٹل بیلٹ استعمال کرنے کے اہل ہیں، لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر بھی اتنا شک ہوتا ہے، اور وہ بار بار پوچھتے ہیں، چونکہ ہم اسے مانیٹر کرتے ہیں کہ کتنے ووٹ رجسٹر ہوئے ہیں، کتنے کاسٹ ہوئے ہیں، وہ ان کا دکھائیے، ہر دفعہ ان کو شک ہوتا ہے۔ تو اگر اتنی بڑی تعداد باہر سے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے کرے تو یہ ٹیکنیکلی ممکن ہے، اور اگر ہمارا ٹرسٹ ہو جائے تو یہی ایک پاسبل راستہ ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اگر اس پہ متفق ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ متفق تو نہیں ہوں گی نا، یہ تو نظر آ رہا ہے احمد بھائی، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ متفق تو وہ میرا نہیں خیال کہ ہو سکیں گی، کیونکہ ان کے ظاہر انٹرسٹ ڈائیورجنٹ ہیں، پولیٹیکل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہو گیا تو عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا، عمران خان سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے لازمی کرنا ہے چاہے جس طرح بھی کرنا ہے، تو وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ وہ اتفاق کر سکیں گے اس معاملے میں، تو اس میں تو سسٹم کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا۔ یہ درست ہے آپ کی بات، پھر وہ سسٹم ایسا لائیں جس کے بارے میں سیکیورٹی کے کوسچنز نہ اٹھیں۔ آپ نے سیکیورٹی کی بات کی ہے نا، وہ سیاسی بات نہیں ہے۔ ابھی اسی گورنمنٹ نے چند ماہ پہلے منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان کی، اس نے ایک اسپینش کنسلٹنٹ کو ہائر کیا کہ آپ یہ دیکھ کے بتائیں کہ کیا انٹرنیٹ ووٹنگ کے بارے میں جو رپورٹ دی گئی ہے وہ کس حد تک درست ہے، اسے سکروٹنائز کریں، اس کا آڈٹ کریں۔ اور انہوں نے ابھی حال ہی میں رپورٹ دی ہے، اس کو پیسے بھی پے کیے ہیں انہوں نے، میرے خیال ہے $1.5-2 لاکھ ان کی فیس بھی تھی، لیکن دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ ہے کہ انہوں نے بھی جو رپورٹ دی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو
ٹاسک فورس کی رپورٹ ہے بالکل درست ہے اور یہ سسٹم سیکیور نہیں ہے. ٹھیک. دنیا میں آپ دیکھیں نا یہ انٹرنیٹ ووٹنگ ایک آدھ ملک کے علاوہ یہ کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سیکیور نہیں ہے. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو سیکیور ہو، اور پوسٹل بیلٹ جو پیپر بیلٹ ہے وہ وہ ایک سیکیور راستہ ہو ٹھیک. سکتا ہے. تو اس کو اگر آپ کا جو ہنچ ہے، آپ کی جو گٹ فیلنگ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے الیکشن جو 23 میں ہونے ہیں ان میں اوورسیز پاکستانیز کو پریکٹیکلی اس طرح کا رائٹ ملنے کے چانسز کم ہیں. از دیٹ واٹ یو سجیسٹنگ؟ اگر انٹرنیٹ دیکھیے، حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ابھی حکومت نے جو انتخابی قوانین میں ترمیم کا بل پیش کیا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے لیے انہوں نے کوئی طریقہ تجویز نہیں کیا ہے. اس میں یعنی یہ نہیں کہا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے سے ووٹ دلایا جائے گا. اس لیے ایک راستہ کھلا ہے کہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اس وقت معاملہ جو ہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرس کے سامنے ہے جہاں وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر ایک اتفاق رائے ہو جائے پارٹیوں کے درمیان کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا کیا طریقہ ہے اور وہ پوسٹل بیلٹ کا ایک آزمودہ طریقہ ہے، اگر وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اتفاق رائے ہو جائے، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ نہیں، میں آپ کا ہنچ پوچھ رہا ہوں، میں آپ کے پولیٹیکل ایکومن کی بیس کے اوپر آپ کا ہنچ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت اس بارے میں پیشنیٹ ہے اور ان کی میجارٹی ہے. میں اسے پسند کروں یا نہ کروں، چونکہ ان کی میجارٹی ہے، وہ قانون پاس کروا لیں گے، اور جب قانون پاس ہو جائے گا تو پھر یہ الیکشن کمیشن اس کو کرنے کا پابند ہوگا. انٹرنیٹ ووٹنگ کا اگر قانون پاس کریں گے تو وہ تو پابند نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں سیکیورٹی کا ایشو ہے. لیکن اگر پوسٹل بیلٹ کا کر دیں گے اور یہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ بہترین طریقہ اختیار کرے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے، پھر یہ ممکن ہے، کیونکہ قانون پر پابندی کرنا پھر الیکشن کمیشن پہ بھی لازمی ہو جائے گا. لازمی ہو جائے گا. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا الیکشنز کی جنرل الیکشن ہمارے ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پھر ضمنی انتخابات بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. کسی الیکشن کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتفاق رائے، جس طرح بھی آپ نے بات کی، اتفاق رائے نہیں ہوتا کہ جی ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا الیکشن ہوا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے احمد بھائی کہ الیکشن جو ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن، یہ بیسک ٹینٹ ہے ڈیموکریسی کا. تو جس ڈیموکریسی میں ہم جو بیسک ٹینٹ ہے وہی نہ حاصل کر سکیں، جو رائٹ ہے آپ کے دا گورنڈ کا، تو اس میں پھر وہ ڈیموکریسی کیا ہوئی، وہ الیکشنز کیا ہوئے. اس میں پھر ہمارے جو لوگ ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ جی ایسی ڈیموکریسی ہمیں نہیں چاہیے جہاں پہ ہمیں سنا نہ جا سکے، ہماری بات ہی نہ وہاں پہ میٹر کرتی ہو. دیکھیے، یہ جو بات سننے والی اور بات میٹر کرنے والی بات ہے، یہ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت، اب یہ معاملہ بہت سیریسلی لیا جاتا ہے، بات سنی بھی جاتی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ اتنی اس حد تک سنی جاتی ہے کہ وہ چیزیں سٹال ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، ڈسرپٹ ہو جاتی ہیں. لوگوں کی بات سنے اس لیے کہ لوگوں کو برا بھلا صحیح الیکشن میں دوبارہ جانا ہے، ووٹ لینے ہیں، تو افورڈ نہیں کر سکتے لوگوں کی بات نہ سنیں، ان کے بات پہ کان نہ دھریں. لیکن یہ جو آپ کی بات یہ درست ہے کہ جنرل الیکشن کے اوپر جو عام طور پہ ٹرسٹ ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ہر آدمی دھاندلی پہ اترا ہوا ہے. اس کی صرف ایک وجہ باقی رہ گئی ہے. ہمارا قانون بھی بہت اچھا ہے، ہمارا سسٹم بھی بہت اچھا ہے، الیکشن کمیشن بھی آزاد ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پرانا رواج 1977 سے چل پڑا ہے کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی کو کانسپائر کرتی ہے کہ الیکشن کو کسی طریقے سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جائیں، اور وہ پھر کانسپریسی ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی مختلف رخ حاصل کرتی ہے. 2018 میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کا جو اچانک کولیپس تھا وہ یہ تھا. جب تک وہ سینٹرل اتھارٹی جو ہے، پاورفل لوگ، وہ انتخابات کو چھوڑ نہیں دیتے کہ وہ جس طرح اپنی آزادی کے ساتھ وہ اپنا کون ہے جی ذرا وہ کون لوگ ہیں جو سینٹرل اتھارٹی؟ دیکھیے 1977 میں تو ہماری سویلین گورنمنٹ جو اس وقت پاور میں تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے انتخابات کرائے تھے نا. تو انہی کے تحت جو سول ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ انتخابات کو رگ کیا تھا، اور بڑے پیمانے پہ رگ کیا تھا. نتیجتاً پروٹیسٹ ہوئے تھے، ان کو جانا پڑا تھا، پھر ان کی جان بھی گئی اس میں. اب بعد کے ادوار میں یہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے، وہ یہ طے کرتی ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ، لیکن جنرلی یہ مسئلہ، اس میں ایک چیز دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو
77 से नहीं, 77 से पहले भी, अब देखें ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो इलेक्शन था, वो इस्टेब्लिशमेंट तो उसने भी वहां पे भी किया था और धांधली की थी उसमें। तो ये तो सिलसिला कब से चला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं हुआ, कभी भी फ्री नहीं हुआ, और कभी भी लोगों का जो जो रिजल्ट है उनकी आरा के मुताबिक हमें नहीं मिला। ये बात कुछ इलेक्शंस के बारे में दुरुस्त है, लेकिन ये बिलअमूम दुरुस्त नहीं है। देखिए 2013 के इलेक्शन में हमने एक बड़ी इलेबोरेट एक्सरसाइज की थी कि क्या ये इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सरबराही में एक कमीशन बना था, बड़ी इलेबोरेट उन्होंने स्क्रूटनी की थी। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर छोटी मोटी बेज़ाब्तगियां तो बहुत हुई हैं, और वो 40 के करीब बेज़ाब्तगियां उन्होंने आइडेंटिफाई भी की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इन बेज़ाब्तगियों के नतीजे में जो लोगों की राय है वो इलेक्शन के अंदर सही रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं। तो उन्होंने कहा ये रिफ्लेक्ट हुई है, यानी ये इलेक्शन में जो लोग जीत के आए हैं वो पब्लिक की ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट तो करते हैं। मैं ये 2018 के इलेक्शन के बारे में बहुत से सवाल उठाए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हमारे अपनी पब्लिक ओपिनियन पोल करते हैं कि वो पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं। 2018 के इलेक्शन भी सीटों के अंदर कुछ का रद्द-बदल हो गया होगा, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं वो पब्लिक ओपिनियन को सही रिफ्लेक्ट करते हैं, मेरी राय है। लेकिन जो 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 बात आप कर रहे हैं असल में तो वही मैटर करती है ना, कि जो आप कह रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट कंस्पायर करती है तो वो चाहे परसेंटेज जो भी हो, अगर सीटों का रिजल्ट वो चेंज कर लेती है तो फिर जाहिर है कि ये तो फिर मैनेज्ड डेमोक्रेसी हो गई ना। फिर ये रिजल्ट तो वो ना आया जो कि लोग बिल्कुल चाहते थे। दुरुस्त है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, और इस बात के लिए तो एडमिट किया है। देखिए असद दुरानी साहब का एफिडेविट है, उन्होंने खुद तस्लीम किया है, उन्होंने पैसे बांटे लोगों में। हमीद गुल साहब ने खुद तस्लीम किया कि उन्होंने आईजीआई जी बनाई, जी। आईजीआई को सपोर्ट किया। तो ये शवाहिद तो मौजूद हैं, ये दुरुस्त है। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता होकर ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, क्योंकि 10-15 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अगर आप चीज़ों को 10% मैनेज कर लें तो इंतखाबात में रूलिंग पार्टी का फर्क एक पार्टी हो या दूसरी ये हो जाता है, क्योंकि अब ये तो क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होते हैं। ये ठीक है, मसला है हमारे यहाँ, इसे दुरुस्त होना लेकिन चाहिए। लेकिन आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने मास्टरी हासिल कर ली है इस मामले में कि किस तरीके से उन खास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक पोलिंग स्टेशंस हैं उनको कैसे टिल्ट करना है और कैसे मर्जी का रिजल्ट लेना है। ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि तजुर्बा है ना जी। ये हमारा 11वां इलेक्शन था। आफ्टर ऑल हमने हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ सीखा है, तो उसके नतीजे में यानी हमने सीखा या नहीं सीखा, कम से कम उन्होंने सीख लिया है। हाँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि वो ये भी सीख जाएंगे कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, उनके लिए भी नुकसानदेह है, मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। तो 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 फिर इसमें बिल्कुल इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब का जो इलेक्शन था, जो 2018 का इलेक्शन है, वो रिग्ड था, वो ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस वक्त हमारे मौजूद हैं, ये फेयरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं, ये कौन कौन यकीन से कह सकता है, इसकी कोई तहकीक नहीं हुई, ये तो शक का इजहार किया जाता है। देखिए मैं तो आपको परसेंटेज ऑफ वोट की बात कहता हूँ। जो हमने पब्लिक ओपिनियन पोल किया, उसमें भी आखिरी पोल्स के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को ओवरटेक कर लिया था इमरान खान साहब ने। सो पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट तो हो रही है वोटों में। अब ये सीटों में क्या हुआ, ये जब तक कोई फॉरेंसिक ऑडिट न करे, इल्ज़ाम तो लगाया जाता है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है, लेकिन ये हुआ है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसके अहमद बिलाल बावजूद भाई, ये भी मुझे नहीं कह मुझे एक सकता। चीज बताएं ना कि जिस तरह इमरान खान ने कहा जी 4 हल्के खोल दें, जब ये इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट ने उनका जो इलेक्शन उन्होंने जवाब दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि जी रिगिंग हुई है, तो उन्होंने कहा जी आए आप खुलवा लें हल्के हल्के। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर अपोजिशन ने वो जो हल्के थे क्यों नहीं खुलवाए, क्यों नहीं इलेक्शन के वो मीटिंग्स में अटेंड किए उन्होंने, ताकि वो आते इलेक्शन का फोरेंसिक वो ऑडिट होता, वो पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अपोजिशन ने इसको पूरा रिगरसली परस्यू नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह इमरान खान साहब ने किया था, उन्होंने ये मुतालबा किया, फिर उसके बाद उसके लिए ज़बरदस्त मुहिम चलाई और फिर धरना भी दिया। अपोजिशन ने इस तरह से नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें इसकी कोई वजह हो सकती है ना, कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन होगी, शायद देखिए उन्होंने खुद भी की होगी रिगिंग, ये भी हो सकता बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अपोजिशन गालिबन उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर सकती थी पब्लिक को
ایجیٹیشن کے لیے جس طرح عمران خان صاحب نے کیا، وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، کر نہیں سکتی تھی، وہ سمجھتے تھے یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کمیٹی میں ایک لیگل سکم یہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی تو لا میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن کو چیلنج صرف الیکشن پٹیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو اب یہ کمیٹی تو اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتی، تو یا تو وہ کمیشن بناتے، جس کا مطالبہ ہمارے اپوزیشن نے نہیں کیا، اپوزیشن نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح سے ان کو یقین نہیں تھا ریگنگ کا جس طرح سے غالباً عمران خان صاحب کو تھا، تو اچھا، وہ اب پرسو اسی بنیاد کے اوپر جو اب عمران خان صاحب جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکے، تو اس میں گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کیوں نہیں بیٹھتی اور کیوں نہیں ان کے ساتھ مل کے اس طرح کا کوئی سلسلہ بنائیں کہ جہاں پہ ہر کوئی مانے کہ جی ٹھیک ہے آپ جیت گئے میں ہار گیا؟ اس میں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کسانہ صاحب، مثال کے طور سے جب لاسٹ ٹائم یہ لوگ بیٹھے تھے اکٹھے نیب کے لا میں ترمیم کرنے کے لیے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر ترمیم کے لیے، تو اس کے نتیجے میں اپوزیشن کو بلایا گیا، اپوزیشن بیٹھی، ان سے کہا گیا آپ کیا ترامیم دیتے ہیں، انہوں نے ترامیم کا ایک ریٹن مسودہ ان کے حوالے کیا کہ یہ ہمارے خیال میں ترامیم ہونی چاہیے، بعد میں گورنمنٹ نے وہی ترامیم لا کے ایوان کے اندر لہرائی اور کہا دیکھیے تو این آر او مانگ رہے تھے، تو یہ اس کی وجہ سے جو اعتماد کا بحران پیدا ہوا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ حکومت اگر یہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرے تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ اپوزیشن نہ ان کے ساتھ بیٹھے، آفٹر آل آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں بھی بیٹھے ہیں، اس سے پہلے ایف اے ٹی ایف کے بارے میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں بھی بیٹھے ہیں، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے چاہیے، تو یہ جس بھی میں تو سے دیکھیں ایک نا، بہت اہم کام پلیز ہوا ہے، پلیز پلیز، جیسے عمران خان صاحب نے جو ذاتی طور پہ پہلی دفعہ آفر کیا ان کو، بلکہ ریکویسٹ کا الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ بہت اہم کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے، اور ٹھیک انہوں ہے، نے جو تقریر کی ہے اس میں بھی اپوزیشن کو اس طرح سے پرسنلی نہیں لتاڑا، ٹھیک چور اور ٹھیک، ڈاکو اور لوٹ لینے والا نہیں کہا، اور 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 میں اپوزیشن نے سمجھتا بھی ہوں ان کو سلیکٹڈ نہیں کہا۔ ویسے بائی دا وے احمد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سلیکٹڈ کا ورڈ ہے آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ واز ہی ریئلی سلیکٹڈ؟ میں نہیں سمجھتا جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ پرسنٹیج آف ووٹ ان کی ہائی تھی، اچھی خاصی ڈیسائسولی ہائی تھی، اس لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے جس کے بنیاد پہ میں انہیں سلیکٹڈ کہوں، میں سمجھتا ہوں وہ لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، کچھ چیزوں سے اختلافات ہیں، کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو ہو سکتے ہیں، سکتا اور ہمیں انہیں پوری زور کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس بات کو ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا تھوڑا سا آخر میں یہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو پچھلا دور تھا جو کہ نون لیگ کا دور تھا، آپ نے وہ بھی دیکھا، آپ نے تو خیر ماشاء اللہ سارا دور دیکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دور ابھی چل رہا ہے عمران خان صاحب والا، ابھی اگرچہ ان کی ٹرم آدھی باقی ہے تقریباً، تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شاید خاقان عباسی صاحب کا جو دور تھا، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ کیا ہم لوگ آگے جا رہے ہیں یا ہم لوگ وہیں پہ اسٹیگننٹ ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، ون سٹیپ فارورڈ یا بیکورڈ کی بات ہے؟ ڈیموکریسی میں تو ہم تھوڑے سے پیچھے گئے ہیں کسانہ صاحب اس دور میں، اور اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس میں بھی ہم پیچھے ہوئے ہیں، ریگریسو ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دور کے اندر، بلکہ یہ پچھلے دور میں بھی کسی حد تک شروع ہو گیا تھا، حکومت کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، چینل بند ہو جاتے تھے، چینل آگے پیچھے ہو جاتے تھے، اخباروں کے اوپر اشتہارات بند ہو جاتے تھے، وہ اخبارات جو تھوڑے سے کرٹیکل ہیں ان کو نہیں ملتے، ان کے مالکان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو فریڈم آف ایکسپریشن کا عالم تو یہ ہے۔ احتساب کا جو عمل ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نظر آتا ہے، اس پہ سپریم کورٹ بھی کمنٹس دے چکی ہے، ہائی کورٹ بھی دے چکی ہے، اس کی وجہ سے وکٹمائز جو کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو، وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری کوالٹی آف ڈیموکریسی جو ہے وہ کافی کمزور ہو چکی ہے۔ اب اسمبلی کے جو پرفارمنس ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے، آرڈیننسز کی تعداد پیپلز پارٹی کے زمانے سے اور نواز کی حکومت کے زمانے سے اس وقت جو آرڈیننسز کی تعداد ہے ان دونوں کی نسبت زیادہ ہو چکی ہے، تو جب آپ اسمبلی سے قانون پاس نہ کرائیں اور آرڈیننسز پہ ریلائے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے۔ یہ دو تین موٹی موٹی باتیں ہیں جس سے مجھے
یہ احساس ہوتا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہماری جمہوریت انفارچونیٹلی اس دور میں کچھ کمزور ہوئی ہے. یہ بہتر ہو سکتی ہے اگلے 2 سالوں میں، یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو دور تھا وہ جمہوری لحاظ سے اس دور سے بہتر تھا، بلکہ پیپلز پارٹی والا بھی اس دور سے قدرے بہتر تھا. یہ دونوں ادوار اس دور سے نسبتاً ریلیٹیولی بہتر تھے. ٹھیک ہے. اب ہمیں آخر میں صرف ایک سجیشن میں چاہوں گا کہ آپ دے دیں، عمران خان صاحب کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا احتساب کا سلسلہ جو ہے وہ روک دینا چاہیے؟ جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں ہماری ڈیموکریسی میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہیں، ان کو اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ڈیموکریسی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ نہیں، احتساب کا انہیں بالکل نہیں روکنا چاہیے. دیکھیے احتساب جو ہے، جن ملکوں کے اندر یہ احتساب کا عمل موسٹ افیکٹو ہے، وہاں پہ یہ احتساب ایک موج کی طرح یا طوفان کی طرح نہیں آتی، آیا اور پھر بہا کے لے گیا اور پھر خاموش ہو گیا. وہ ایک دریا کی طرح یا ندی کی طرح بہتا رہتا ہے مسلسل. سو احتساب کا عمل مستقل چلتے رہنا چاہیے اور اس کو بالکل کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہونا چاہیے. تمام لوگوں کا احتساب، خواہ وہ کوئی بھی ہیں، وہ ہوتے رہنا چاہیے. لیکن ایسا اگر چھوڑ دیں گے احتساب کو اپنی ڈیوائسز پہ اور یہ کرنے دیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہوگا. لیکن احتساب کو چھوڑنا قطعاً نہیں چاہیے. ایک آدھ کیس بھی پکڑا جائے اور اس کو آپ اگزامپل بنا دیں گے تو حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو لیکن آپ بیسیکلی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کی پرفارمنس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جی نہیں، نیب کی پرفارمنس کے اوپر چونکہ ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں ایک سے زائد دفعہ کمنٹ کر چکی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ وہ کمپیٹنٹ بھی نہیں ہیں، ٹھیک سے چیزوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، چالان ٹھیک سے پیش نہیں کرتے، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. تو یہ دونوں باتیں مجھے اس لیے کہنے کا لائسنس ہے کہ یہ ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں. ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. ایز یوزول ویری ایلوکوینٹ، ٹو دا پوائنٹ، پریسائز. بہت بہت شکریہ، مزہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا، اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آپ سے ہم ہمیشہ سے سیکھتے آئے ہیں اور آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سراکسانہ کو احمد بلال محبوب صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.